मकराना मार्बल भारत में पाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय और उच्च गुणवत्ता वाले मार्बल में से एक है। मकराना मार्बल को संगमरमर का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी चमक, सफेदी और सहनशीलता अन्य मार्बल से बेहतर है। विश्व विख्यात मकराना का भाटा संगमरमर इसके मुकाबले का दूसरा पत्थर दुनिया में है ही नहीं। यह एकमात्र ऐसा पत्थर है जो जितना पुराना होता जाता है उसकी चमक बढ़ती जाती है। मकराना मार्बल का खनन राजस्थान के मकराना कस्बे से होता है, जो संगमरमर की सबसे बड़ी और पुरानी मंडी है। मकराना मार्बल की खोज का इतिहास पुराना है, परंतु सटीक तिथि का पता नहीं है, जबकि कुछ स्रोतों के अनुसार मकराना में मार्बल की पहली खनन 7वीं से 13वीं सदी के बीच में हुई। मकराना का संगमरमर कैम्ब्रियन काल सैकड़ों मिलियन साल के पहले के पत्थरों से बना है, जो चूना पत्थर के कायांतरण से प्राप्त हुआ है। इस कस्बे में सबसे पहले मार्टिन बर्न एंड कंपनी ने सन 1911 में संगमरमर की खुदाई और चिनाई के लिए मशीनों का प्रयोग किया था। दोस्तों ये देख सकते हैं पिंक मार्बल है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जब मस्जिद के अंदर इंस्टॉल हो गया तो इसको निकालने के लिए माइंसेस की ज़रूरत पड़ती है, और वह माइंस सिर्फ मकराना के अंदर ही है। बेस्ट क्वालिटी मार्बल आपको मकराना में ही आपको मिलेगा, राजस्थान मकराना। इसको निकालने के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है और इसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इस तरह के पत्थर निकलने के बाद, कुछ तराशने के बाद फिर ये फाइनल लुक दिया जाता है, आपके घरों तक ये इंस्टॉलेशन किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मस्जिद है, और इसके फिगर मिला करके ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत फिगर है पिंक मार्बल में, जो कि आपकी मस्जिद या फिर मंदिर या फिर गुरुद्वार, कोई भी धार्मिक स्थल या फिर आपके हाउस में काफ़ी गजब का लुक देने वाला है। तो इस तरह का माल अगर आपको परचेस करना है तो आपको नंबर शो हो रहे हैं, इन पे कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको यह माल मिल जाएगा। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो इस तरह का काम आप भी ले लिया। नतीजतन जो उसके फवाइद हमें नसीब होने चाहिए वो फवाइद नसीब नहीं हो रहे, मकसद से बिल्कुल बेखबर हैं। नमाज पढ़ करके बेहयाई कर रहे हैं, वजह यह है कि मकसद नमाज को हम नहीं याद रखे। रोजा रखने के बाद, माह रमजान गुजर जाने के बाद जिंदगी में कोई इनकलाब नहीं आ रहा, इसलिए कि रोजे के मकसद को हमने फरामोश कर दिया। हज करने के बाद जिंदगी में तब्दीली पैदा होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। उसकी वजह भी यही है कि हज के मकसद को हमने फरामोश कर दिया। ऐसे ही अल्लाह के घर की अहमियत और अल्लाह के घर के मकाम और मर्तबे को और इसकी तामीर के मकसद को भी हमने फरामोश कर दिया। नतीजतन मस्जिद में जाकर के भी इंसान की रूह को इल्ला माशा अल्लाह तस्कीन की वो दौलत नसीब नहीं होती जिस दौलत का वो मुतमन्नी है। आइए मैं आपको मस्जिद के हवाले से थोड़ा सा समझाऊं। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह के घरों को वही आबाद करते हैं जो साहिब ईमान हैं और यौम आखिरत पर जो ईमान रखते हैं। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मस्जिद से कितनी उनसियत थी, और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद से कितनी मोहब्बत थी। इसका अंदाजा आप इससे लगाएं कि मक्का मुकर्रमा में चूंकि मस्जिद हराम पहले से मौजूद थी और वहां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के बाद के 13 साल जो गुजरे हैं वो निहायत ही आजमाइश और सख्त तरीन इम्तिहान से गुजरे हैं। लेकिन जब रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीने तशरीफ लाए और क़ुबा जब सरकार पहुंचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
تو پہلے حضور نے اپنا گھر نہیں اللہ کا گھر تعمیر فرمایا، اور اس گھر کے حوالے سے قرآن نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یہ پہلی مسجد مدینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے نام سے تعمیر فرمائی، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس مسجد کی بنیاد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور اینٹ اور پتھر اور گارا اور سب لے کر اس کی تعمیر کرنے والے جو لوگ تھے وہ اللہ کے اتنے پسندیدہ لوگ تھے، اللہ کے اتنے مقرب بندے تھے کہ قرآن نے ان کی تعریف بیان فرمائی اور ان کی شان بیان فرمائی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لائے تو قباء میں مسجد تعمیر فرمائی، اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے قیام کے بعد مدینے تشریف لائے۔ قباء مدینہ منورہ اس زمانے میں، آج تو مدینہ منورہ ہی میں قباء آ چکا ہے، اس زمانے میں تھوڑے سے فاصلے پر محسوس کیا جاتا تھا۔ وہاں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، اور جہاں اونٹنی بیٹھی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد کا پلان بنایا ہے۔ تو یہاں بھی آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی کی بنیاد رکھی، اور مزاج دیا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ سب سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کرو، تم اللہ کے گھر کو بناؤ، اللہ تمہارے لیے جنت میں محل عطا فرما دے۔ یہ مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے مسجد کو یوں تو اگر دیکھا جائے تو ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ زمین و آسمان کوئی چیز ایسی نہیں جس کا خالق وہ نہ ہو، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف اللہ نے اپنے آپ کو منسوب کیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فلا وربک، تیرے رب کی قسم، میں رب تو سب کا ہوں میرے محبوب، لیکن تیرا رب ہونا تیرا رب ہونا ہے، تو تیرے رب کی قسم فرمایا۔ ایسی ہی مسجد کو بھی اللہ عز و جل نے اپنی طرف منسوب فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، وہ گھر سے بے نیاز ہے، وہ گھر سے پاک ہے، لیکن پھر بھی مسجد کو اپنا گھر بتا کر کے پروردگار جل جلالہ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کر کے پروردگار جل جلالہ نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ میرا گھر ہے، اور جو میرے گھر آتا ہے میں اس کی مہمانی کیا کرتا ہوں، میں اس کی مہمانی کیا کرتا ہوں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت غور سے آپ جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق سماعت فرمائیں۔ ایمان کی کچھ نشانیاں ہیں، مومن کی کچھ نشانیاں ہیں جس سے مومن پہچانا جاتا ہے۔ ہمارا آپ کا اپنے آپ کو مومن کہنا یہ پھر بھی اپنے آپ کا کہنا ہوگا، لیکن قرآن نے جو مومن کی علامت بتائی ہے اگر وہ علامت ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے تو دنیا کچھ بھی کہے قرآن کی روشنی میں ہم مومن کہلائیں گے۔ تو اب قرآن نے کیا کہا؟ جس طریقے سے قرآن نے ایک مقام پر فرمایا مومن کے حوالے سے انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایسے ہی پروردگار جل جلالہ نے مومن کو ایک جگہ اجاگر کیا کہ مومن کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم،
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. مومن وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ یاد کیا جائے تو اس کا دل لرزنے لگتا ہے. یہ مومن کو اجاگر کیا. ایسے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ اکبر. مومن کی ایک پہچان یہ بھی بتائی کہ مومن وہی ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والا کیا کرتا ہے. اس کی شان قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے. اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے. مومن کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ مومن اللہ کے گھر کو ویران نہیں کرتا, اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے. اب یہ آیہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, غزوہ بدر کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس, جو ابھی آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے اور کفار قریش کی طرف سے میدان بدر میں وہ آئے تھے, گرفتار کر لیے گئے. اور جب حضرت عباس کو گرفتار کر لیا گیا, چونکہ ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے, اور گرفتار کر کے جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا گیا, اس وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضرت عباس کو بہت سخت سست کہا. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, لیکن سب سے سخت لب و لہجہ اگر کسی کا تھا تو وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تھا. مولا علی نے حضرت عباس سے یوں کہا, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہو, آپ کو سرکار کی قرابت داری کا بھی کوئی خیال نہیں. آپ نے ان کا بچپنا دیکھا ہے, ان کی جوانی دیکھی ہے, ان کی زندگی دیکھی ہے, کیا کوئی لفظ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہے؟ آپ ان کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آئے, آپ ان سے لڑنے کے لیے آئے. آپ جانتے ہیں کہ زمین پر سب سے سچا اور اچھا انسان اور رسول ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں, پھر بھی آپ کو رشتہ داری کا بھی کوئی خیال نہیں. تو اس وقت حضرت عباس جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے, انہوں نے مولا علی سے کہا کہ آپ لوگوں کو کیا ہماری ساری برائیاں ہی نظر آتی ہیں, ہم میں کوئی اچھائی آپ کو نظر نہیں آتی؟ تو مولا علی کو حیرت ہوئی. انہوں نے کہا آپ لوگوں میں کیا اچھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں, ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. عرفہ والا نام تیرا, کن فیکن ہے کام تیرا. عرفہ والا نام تیرا, کن فیکن ہے کام تیرا. ہر شے پہ ہے ذکر تیرا. تو ہیلو دوستو, اس ویڈیو کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں مکرانہ وائٹ ماربل سے بنایا گیا ہے مسجد کا محراب. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ بنایا گیا ہے, کاجو قتل ٹائپ ڈیزائن کے اندر یہ بنایا گیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے دونوں سائیڈوں میں بیل اور گملہ کی ڈیزائن بنائی گئی ہے. تو اس طریقے سے آپ بنوا سکتے ہیں اپنی مسجد کے لیے. تو ڈسکرپشن میں نمبر مل جائے گا, آپ کالنگ وغیرہ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ فل وائٹ مکرانہ 1 نمبر کوالٹی کے اندر یہ بنایا گیا ہے. مسجد کی تعمیر بڑی عظمت والا کام ہے. کتنی عظمت والا کام ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے جلیل الپیغمبروں سے مسجد کو تعمیر کروا رہے. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا لقب ہے, جد الانبیاء ہے, مسجد کی تعمیر کر رہے خود مستری بن کر.
جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اتنی عظمتیں دی کہ جو بھی عمرے کے لیے طواف کرتا ہے یا حج کے لیے طواف کرتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس آ کے ادا کرے۔ یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ یہ وہی پتھر ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اب اس کے اوپر ایک خول سنہری رنگ کا چڑھا دیا گیا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب اندازہ کریں، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اس پتھر کی اتنی اونچی عظمت ہے تو بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے ابراہیم کی کتنی اونچی شان ہوگی۔ تو مسجد کی تعمیر اتنا اونچا عمل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، اور دوسری روایت میں یبتغی بہ وجہ اللہ، بنانے میں صرف اللہ کی رضا کو چاہتا ہو، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کریں گے۔ اب کتنی بڑی مسجد کوئی بنائے، بہت عالی شان بنائے، چھوٹی سی بنائے، چنانچہ دوسری روایت جامع ترمذی کے اندر ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، صغیراً کان او کبیرا، چاہے چھوٹی مسجد بنائی یا بڑی مسجد بنائی، دونوں کے اوپر یہ فضیلت ہے، اللہ جل جلالہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کریں گے۔ اب چھوٹی کتنی چھوٹی؟ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک اور روایت نے آپ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، کتنی؟ جتنا چیل کا گھونسلہ ہوتا ہے، اگر اس کے برابر بھی کسی نے مسجد میں حصہ لیا تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے بھی جنت کے اندر محل تعمیر کریں گے۔ چنانچہ عباسی خلفاء میں خلیفہ ہارون الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ گزرے۔ پہلے جو خلفاء گزرے ہیں نا بادشاہ، ان کو تعمیراتی کاموں کا بڑا شوق ہوتا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید چونکہ نیک دل بادشاہ تھا، اس نے سوچا عالی شاہ محل اعلیٰ درجے کا بناؤں، میں چلا جاؤں گا محل خالی، کیوں نہ ایسی چیز عالی شان بناؤں، میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا اور بغداد کے اندر اعلان کر دیا کہ وہ مسجد خلیفہ ہارون الرشید صرف اپنی جیب سے بنائے گا، نہ بیت المال سے 1 روپیہ لے گا اور نہ ہی لوگوں سے اس کے بارے میں کوئی چندہ اکٹھا کیا جائے گا۔ چنانچہ مستریوں کو بلا لیا گیا، انجینئروں کو بلا لیا گیا، مسجد کی جگہ متعین کر دی گئی، تعمیراتی کام شروع ہو گیا۔ اب بغداد میں رہنے والا ایک غریب آدمی تھا جو دن کو مزدوری کرتا، جتنی مزدوری کرتا جو پیسے ملتے، رات کو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ اس سے بھرتا، اس سے اس کا گزر بسر چل رہا تھا۔ لیکن جب اس نے یہ اعلان سنا تو اس کے دل میں حسرت آئی کہ اللہ کا گھر ہے، رب کا گھر، تو یہ سب کے لیے اس میں ہے کہ لوگ تعاون کریں، تو ہمارے اوپر پابندی کیوں لگائی گئی؟ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ تیرا گھر تعمیر ہو، میں بھی اس میں حصہ ڈالوں۔ حالانکہ غریب آدمی اور روزانہ دہاڑی کرنے والا آدمی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کروڑوں اربوں کی بات نہیں ہے، اس جذبے کی بات ہے، انسان کس جذبے سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے دن میں مزدوری کی، جو مزدوری کے پیسے آئے، کسی جگہ سے جو اینٹیں ملتی تھی اینٹیں لی، لے کے جہاں مسجد بن رہی تھی رات کے اندھیرے میں گیا اور جا کے اس کے مٹیریل میں جو چیزیں اس نے لی تھی وہ رکھ دی چھپ کے، کسی کو نہیں بتایا کیونکہ اعلان تھا، کوئی تعاون نہیں کر سکتا۔ اب خلیفہ ہارون الرشید رات کو جب سویا تو سو کے خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گویا جنت کے 2 محل اس کے سامنے کر دیے۔ جنت کے ایک محل کے باہر لکھا ہوا ہے ہارون الرشید، کہ یہ جنت کا محل ہارون الرشید کے لیے، چونکہ مسجد تعمیر کر رہے ہیں، اور دوسرے محل پہ اسی مزدور کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ اس کا۔ ہارون الرشید کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ محل تو میرا ہے، میں اس محل میں جا کے دیکھوں یہ کیسا ہے، یہ تو میرے ایک رعایا کے ایک فرد کا ہے۔ تو کہتے ہیں میں جانے لگا تو اس کے گیٹ پہ جو چوکیدار کھڑا تھا اس نے کہا نہیں آپ اندر نہیں جا سکتے، یہ آپ کا نہیں ہے، اپنے محل میں جائیں۔ تو ہارون الرشید نے کہا یہ تو میری رعایا کا فرد ہے تو میں جا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ رعایا و رعایا یہ ساری دنیا میں چلتی ہے، یہاں آخرت میں کوئی رعایا نہیں۔ چنانچہ خلیفہ ہارون الرشید جب اٹھا، صبح اپنے دربار میں آیا، اپنے وزیروں سے کہا فلاں نام کا آدمی ہے، اس کو تلاش کر کے لاؤ۔ اسے لا کے ہارون الرشید کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ تو ہارون الرشید نے پوچھا بھائی بتاؤ تم کیا عمل کرتے ہو؟
کہ جنت میں جتنا بڑا محل میرا اتنا بڑا محل ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارا بنایا. اس نے کہا آپ بھی جانتے مزدور آدمی ہوں, کوئی اتنا لمبا چوڑا تو کوئی میرا عمل نہیں, جو کماتا ہوں رات کو گزر بسر ہو جاتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے اللہ کو میری یہ نیکی پسند آئی ہو جب آپ نے مسجد بنانے کا اعلان کیا اور یہ بھی اعلان کیا کہ کسی کا چندہ قبول نہیں کیا جائے گا, تو میرے دل میں آیا کہ اللہ کا گھر ہے, میں اس میں ضرور حصہ شامل کروں گا. میں نے اپنی مزدوری سے چند اینٹیں لے کر آپ کی مسجد کے مٹیریل میں رکھ دی تھی, ہو سکتا ہے اس نیکی کی برکت سے اللہ نے میرے لیے جنت میں محل بنا دیا. اب دیکھیں چند اینٹیں اس نے لگائیں, چند اینٹیں اس نے لگائی مسجد کی تعمیر میں, اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے بھی اتنا ہی بڑا محل بنایا جتنا ہارون الرشید کے لیے بڑا محل بنایا. مسجد کی تعمیر بڑی عظمت والا کام ہے. کتنی عظمت والا کام ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے جلیل الپیغمبروں سے مسجد کو تعمیر کروا رہے. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا لقب ہے, جد الانبیاء ہے, مسجد کی تعمیر کر رہے خود مستری بن کر. جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اتنی عظمتیں دی کہ جو بھی عمرے کے لیے طواف کرتا ہے یا حج کے لیے طواف کرتا ہے, اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس آ کے ادا کرے. یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ یہ وہی پتھر ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اب اس کے اوپر ایک خول سنہری رنگ کا چڑھا دیا گیا ہے, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اب اندازہ کریں جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا, اس پتھر کی اتنی اونچی عظمت ہے تو بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے ابراہیم کی کتنی اونچی شان ہوگی. تو مسجد کی تعمیر اتنا اونچا عمل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من بنا للہ مسجدا, جو اللہ کے لیے مسجد بنائے. اور دوسری روایت میں یبتغی بہ وجہ اللہ, بنانے میں صرف اللہ کی رضا کو چاہتا ہو, بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کریں گے. اب کتنی بڑی مسجد کوئی بنائے, بہت عالی شان بنائے, چھوٹی سی بنائے. چنانچہ دوسری روایت جامع ترمذی کے اندر ہے, سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی, صغیرا کان او کبیرا, چاہے چھوٹی مسجد بنائی یا بڑی مسجد بنائی, دونوں کے اوپر یہ فضیلت ہے, اللہ جل جلالہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کریں گے. اب چھوٹی کتنی چھوٹی, سنن ابن ماجہ کے اندر چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, چل مدینے چلتے ہیں, مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. چھوڑ فکر گئی ہے میلاد کی محفل, کیا ہے خوب نظارہ, کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. تو ہیلو دوستو, اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں مکرانہ وائٹ ماربل کے اندر یہ ممبر بنایا گیا ہے مسجد کے لیے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جالی کے اندر بنایا گیا ہے, یہ لائٹ والا ممبر ہے جالی کا. تو اس کے اندر ہر طرح کی ڈیزائن کے اندر یہ لائٹ لگائی جاتی ہے الگ الگ ڈیزائن کے اندر. تو اگر آپ کو پرچیز کرنا ہے تو ڈسکرپشن میں نمبر مل جائے گا, وہاں جا کر آپ کالنگ وغیرہ رابطہ کر سکتے ہیں, ممبر منگوا سکتے ہیں, لے سکتے ہیں. تو الگ الگ ڈیزائن کے اندر یہ ممبر بنائے جاتے ہیں. سینہ مزمل مدثر وہی تھا, کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا, کیا شان ہے, کیا شان ہے اس کی جو امی لطفی ہے. وہ میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی ہے, وہ میرا نبی, میرا نبی. سبحان اللہ والحمد للہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم عرفہ والا نام تیرا کن فیکن ہے کام تیرا عرفہ والا نام تیرا کن فیکن ہے کام تیرا ہر شے پہ ہے ذکر تیرا